तिलिस्म दादी बाय M.A. राहत। मेरा तो ये ख्याल है तुम खुशी से मुझे इजाज़त दो, मैं उसे इलाज के लिए यूरोप ले जाऊं और फिर इत्मीनान से उसका इलाज कराने के बाद वापस आऊं। सतूत ने मासूमियत से कहा, अगर आप ये बेहतर समझते हैं तो फिर जैसा आप मुनासिब समझें, मुझे तो उसकी सेहत चाहिए। इस तरह राव सिकंदर ने खुश असलूबी से सतूत को भी मुस्तरब होने से बचा लिया और अपने गवांडा सुहारा जाने के बारे में जवाब भी पैदा कर लिया। आमतौर से वो बीवी से झूठ बोलने के आदी नहीं थे, लेकिन इन हालात में सतूत को कुछ हकीकतें बताई भी नहीं जा सकती थीं। हाँ, ये वसवसा दिल में ज़रूर था कि अगर अपनी कोशिश में वो कामयाब ना हो सके और किसी तरह कंदील को हाथ से खोना पड़ गया तो इसके बाद सतूत को संभालना मुश्किल काम हो जाएगा। लेकिन कंदील की जिंदगी के लिए भी ये ज़रूरी था कि वो इस रात से पर्दा उठा दें। दोनों तरफ खतरात थे, उधर कंदील की जिंदगी के लिए और इधर सतूत के लिए। ये खतरात मोल लेने के अलावा चाराए कार नहीं था। कर्नल फिरोज से इनकी मुलाकातें होती रहीं और इस सिलसिले में वो तमाम इंतजामात किए जाने लगे। फिर एक दिन वो सतूत को बहुत सी तसल्लियाँ और हिदायत देकर वापस इलाहाबाद चले पड़े। कर्नल फिरोज के चेहरे पे अजीब से तासुरात थे। इन तासुरात के बारे में उन्होंने रास्ते में बताया कि फौजी जिंदगी से रिटायर होने के बाद उन्होंने फैसला किया था अब तमाम वक्त पुरसकून रहकर गुजारेंगे। लेकिन ये मुहिम उनके लिए बड़ी दिलकशी की हामिल है, क्योंकि एक बार फिर वो अपनी उसी जिंदगी को आवाज़ दे रहे हैं। राव सिकंदर भी मुस्कुरा दिया। उसने कहा वो खुद अब इस तन आसानी की जिंदगी का आदी हो चुका है और नहीं कह सकता कि इस मुहिम में वो अपनी पुरानी रवायत किस अंदाज में बरकरार रख सकेगा। इलाहाबाद पहुंचे तो वहां कुछ ज़्यादा ही गहमा गहमी नजर आई। राजदेव कर्नल फिरोज और राव सिकंदर से ज़्यादा पुरजोश था। उसने काफ़ी सामान इकट्ठा कर लिया था। प्रोफेसर गौरी और भरत चंद्र के बारे में उन्होंने कहा, प्रोफेसर तो इस सिलसिले में बिल्कुल ही बेचारे सीधे साधे इंसान साबित होंगे, लेकिन भरत चंद्र अपनी ज़िंदगी में खासी हंगामा खेजियाँ कर चुका है और वो दिन रात उनसे राब्ता रखता है और तरह तरह की बातें करता है। गजाल ने बताया कि कंदील बिल्कुल पुरसकून है और बस कभी कभी वो लकड़ियों के उन जेवरात में खो जाती है और कहती है वो इनमें अपना मादी तलाश कर रही है। ये कोई ऐसी बात नहीं थी जो बाइसे तशवीश होती। तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं और अब उन पर सफ़र सवार था। राजदेव ने अपने तमाम अहले खाना को हिदायत जारी की। बेचारे मुलाजिम की मौत का मसला कोई अहमियत नहीं रखता था और पुलिस ने खुद ही इसे ठीक ठाक कर लिया था। चुनाचा राजदेव के लिए कोई उलझन नहीं बन सकी। बिला आखिर वो झांसी के लिए रवाना हो गए। सफ़र बहुत खुशगवार था और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि कंदील ने उन लोगों से मुकम्मल ताउन किया था। चूँकि इन दिनों वो हवाशो हवास के आलम में थी, इसलिए उसने सवाल किया था कि अब यहाँ जा रहा है। गजाल को चूँकि इस सिलसिले में सख्ती से हिदायत कर दी गई थी कि कंदील को उसके बारे में कुछ न बताया जाए। चुनाचा गजाल ने उससे यही कहा था कि उसकी सेहतयाबी के लिए सब लोगों ने मुश्तरका मंसूबा बनाया है कि सैर और सियाहत की जाए और जंगलों में शिकार खेला जाए। कंदील ने इसमें दिलचस्पी का इजहार किया था और अब दौरान सफ़र वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। उसके चेहरे की लुटी हुई रौनकें वापस आ गई थीं। यूँ भी इलाहाबाद पहुंचने के बाद उस पर कोई शदीद किस्म का दौरा नहीं पड़ा था। इससे उसकी सेहत काफ़ी बेहतर महसूस होने लगी थी। बज़ाहिर ये सफ़र बहुत खुशगवार था और इसमें शरीक तमाम लोग मुतमईन थे, लेकिन इनमें से कोई भी जब इसके मकासद पर गौर करता तो उलझन का शिकार हो जाता। वो एक ऐसे नामालूम मकसद के लिए सफ़र कर रहे थे जिसका कोई निशान उनके पास नहीं था। हकीकी तौर पर वो दावा नहीं कर सकते थे कि वो आगे चलकर क्या करेंगे। सिर्फ चंद मारूजात थीं जिनका सहारा लिया गया था, वरना कोई ठोस नुक्ता नहीं था जिसके तहत ये जद्दोजहद की जा रही हो। प्रोफेसर गौरी, भरत चंद्र, कर्नल फिरोज और गजाल बेचारे और भी ज़्यादा कमज़ोर पोजीशन रखते थे, क्योंकि उन्हें तो जो कुछ मालूम हुआ था
راؤ سکندر اور راج دیو کی زبانی ہی معلوم ہوا تھا۔ غزال کے بارے میں تو خیر یہ کہا جا سکتا تھا کہ دل کی لگی نے اسے مستقبل کے تمام اندیشوں سے بے نیاز کر دیا تھا۔ اس کے لیے بس اتنا کافی تھا، جہاں قندیل جا رہی ہے وہیں وہ بھی جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن اصل مسئلہ ان تین حضرات کا تھا۔ راج دیو نے مسکراتے ہوئے یہ بات راؤ سکندر سے کہی۔ راؤ، کیا یہ بے وقوفوں کی ایک پوری ٹولی ایک نامعلوم تصور لے کر نہیں چل پڑی؟ ہم کیسے یہ بات معلوم کر سکتے ہیں کہ بغیر کسی نشان کے ہم کوئی منزل پا لیں گے؟ مانتا ہوں کہ قندیل کی شخصیت پراسرار ہے، اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ اپنی دنیا میں پہنچنے کے بعد قندیل کسی شکل میں ہماری رہنما بن سکتی ہے۔ یہ صرف ایک کہانی ہی تو ہے۔ ہو سکتا ہے کہ قندیل ہماری کوئی مدد نہ کر سکے، ایسی شکل میں ہم کیا کریں گے؟ راؤ سکندر بے اختیار مسکرا پڑا۔ پھر اس نے کہا، راج دیو، سچی بات تو یہ ہے کہ میں اب اس سفر کے آغاز کے بعد یہ ساری باتیں بھول چکا ہوں۔ یوں لگتا ہے زندگی کافی سال پیچھے چلی گئی ہے، اور وہی وقت آ گیا ہے جب میں اور تم احمقوں کی طرح بیٹھ کر ان جنگلوں کے بارے میں سوچتے تھے جو ہمارے قدموں کی پہنچ سے دور تھے۔ ہمیں غصہ آتا تھا کہ ہماری آنکھیں انہیں کیوں نہیں دیکھ سکیں، اور ہم اسی غصے کے عالم میں نکل کھڑے ہوتے تھے اور اپنی دانست میں درختوں کی اس فوج کو تسخیر کرتے ہوئے دور تک نکل جاتے تھے۔ مجھے تو بس یوں لگتا ہے اس دور میں دوبارہ پہنچ گیا ہوں۔ بے شک قندیل کا معاملہ میرے لیے بہت جذباتی ہے، لیکن تمہیں شاید اس بات پر حیرت ہو کہ قندیل کے بے حد چاہنے کے باوجود جب تم سے ملاقات ہوئی اور ہم دونوں نے اس کے ماضی پر بحث کی تو میرے دل کو ایک قرار سا آ گیا۔ غالباً اندر سے یہ احساس بھی ابھر آیا کہ غلطی میری ہی ہے۔ قندیل واقعی ایک پراسرار وجود تھی، اور آج بھی جب اس کے بارے میں یاد کرتا ہوں تو بہت سی ایسی باتیں یاد آ جاتی ہیں جن کی کوئی توجہ نہ اس وقت ہو سکی تھی نہ آج تک ہو سکی ہے۔ میں اب سوچتا ہوں کہ اگر انہی دنوں میں اپنے آپ کو سنبھال لیتا اور قندیل کو ایک تحقیقی مسئلہ سمجھتا تو شاید اس وقت ان الجھنوں کا شکار نہ ہوتا۔ تاہم اب میں نے الجھنوں کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا ہے، اور اس بات سے مجھے ذرا سی بھی تشویش نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ یاد ہے نا، ہم اسی انداز میں سوچتے تھے اور اسی انداز میں عمل کرتے تھے، اور سارے خطرات ہمارے سامنے سرنگوں ہو جاتے تھے۔ راؤ سکندر کے ان الفاظ پر راج دیو مسکرانے لگا اور پھر بولا، مجھے ہنسی ان بیچاروں پر آتی ہے جو اپنی لگن، اپنے شوق میں ہمارے ساتھ چل پڑے ہیں۔ ان کا کیا ہوگا؟ دنیا کیا حرج ہے؟ راؤ سکندر نے کہا، اور راج دیو بے اختیار ہنس پڑا۔ باقی لوگ اپنی اپنی گفتگو میں مصروف تھے، انہوں نے ان کی جانب توجہ نہیں دی۔ ماضی کی بہت سی کہانیاں انہیں یاد تھیں اور وہ ان کے بارے میں گفتگو کرتے رہے۔ راؤ سکندر نے کہا، ہم سہارا کے جنگلوں سے واپس آنے کے بعد کچھ اس طرح مصروف ہوئے کہ دوبارہ دوسری باتوں کی طرف سے توجہ ہٹ گئی۔ تم الہ آباد چلے گئے، میں دہلی آ گیا۔ معاملات کچھ ایسے الجھ گئے کہ ہم لوگ وہ نہ رہے جو تھے۔ تمہیں وہ واقعہ یاد ہے جب ہم جنگل میں تھے اور ایک رات ہمارے نزدیک ایک بھیڑیا آ گیا تھا؟ شاید تم اس بات پر یقین نہ کرو راج دیو کہ بھیڑیے کی کیفیت بے حد خراب ہو گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی شہر میں گرفتار ہو گیا ہو۔ جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ قندیل کی نگاہیں بھیڑیے کی نگاہوں سے ملی ہوئی ہیں، اور وہ اس کے بعد جب ہم نے مداخلت کی اور قندیل کی توجہ ہٹی تو بھیڑیا اس طرح بھاگا جیسے کسی بہت بڑی مصیبت سے نکل گیا ہو۔ وہ واقعہ بھی بھلانے کی چیز نہیں تھا، لیکن وقت نے سب بھلا دیا۔ وہ بچپن ہی سے پراسرار تھی۔ میں نے اسے عجیب و غریب حالات میں دیکھا ہے، اور اس سلسلے میں میں اپنے ایک شکاری دوست کی موت کا واقعہ نہیں بھول سکتا جس کے بارے میں اس نے پیشن گوئی کر دی تھی۔ راؤ سکندر راج دیو کو وہ واقعہ سنانے لگا، اور راج دیو گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ پھر بولا، اور اس کے باوجود تم نے کبھی حالات پر توجہ نہیں دی؟ ہاں، بس یہی سمجھو، راؤ نے کہا۔
بلا آخر وہ جھانسی پہنچ گئے۔ جھانسی میں قیام کا سوال نہیں تھا۔ راؤ سکندر بھرت چندر کو لے کر نکل گیا اور یہ معلوم کرنے میں کوشاں ہو گیا کہ رستوریا کے لیے سواری کہاں سے ملے گی۔ باقی لوگ اسٹیشن پر ہی رک گئے تھے۔ راؤ کو زیادہ پریشانی نہ ہوئی، واپس آیا تو خوشخبری ہی لایا۔ ایک چھوٹی سی مشکل اور حل ہو گئی۔ جھانسی سے براہ راست سہارا کے لیے بس سروس چل گئی تھی اور ہمیں دوپہر کو 2 بجے بس مل جائے گی جو شام کو 8 بجے تک ہمیں سہارا پہنچا دے گی۔ اس طرح سفر آسان ہو جائے گا۔ اسٹیشن پر کھانے پینے کا بندوبست کیا گیا۔ قندیل کسی طور لڑکی نہیں ثابت ہو رہی تھی اور مستعد سے ان کے کاموں میں شریک تھی۔ ٹھیک 1:30 بجے سب بس اڈے پہنچ گئے۔ البتہ بس کو دیکھ کر جان نکل گئی۔ اسے بس سے زیادہ بے بسی کہا جا سکتا تھا۔ ٹوٹی پوٹی بوسیدہ حال کرنل فیروز نے بس ڈرائیور سے پوچھا، تمہیں یقین ہے یہ سہارا تک چلی جائے گی؟ 8 سال سے جا رہی ہے صاحب، آج کون سی خاص بات ہو گئی؟ 8 سال پہلے یہ بس ہوگی، کرنل نے کہا۔ نہیں صاحب، 8 سال پہلے یہ اس سے بھی خراب حالت میں تھی۔ بس کے مالک کا کہنا ہے ٹائر اور انجن ٹھیک ہونا چاہیے، باقی سب بیکار ہے۔ ڈرائیور کا کہنا درست تھا۔ بس چلی تو ایسی چلی کہ سب حیران رہ گئے۔ انجن بہترین اور بے آواز تھا، لیکن باقی بس کی چیخیں کراہیں ناقابل برداشت تھیں۔ تیز رفتاری سے پوری باڈی ہچکولے کھا رہی تھی اور کسی بھی موڑ پر یوں محسوس ہوتا کہ اب انجن کا باڈی سے رشتہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی سفر کرنے والوں کے ہاتھ پاؤں بھی۔ 6 گھنٹے کی اس سفر نے جو اوور ہالنگ کی تھی وہ یادگار تھی، اور جب وہ چند مدھم روشنیوں کے درمیان بس سے اترے تو یوں لگتا تھا جیسے کائنات کا سفر کر چکے ہوں۔ سہارا تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اکا دکا چراغ روشن تھے۔ جہاں بس رکی تھی وہاں بھی 2-4 آدمی نظر آ رہے تھے۔ کسی قیام گاہ کے بارے میں معلومات حاصل کی گئیں تو پتہ چلا اس کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ بس اڈے پر ایک سمت ٹین کے کچھ شیڈ پڑے ہوئے تھے جہاں کچھ لوگ بیٹھے حساب و کتاب کر رہے تھے۔ انہوں نے خوشی سے انہیں شیڈ کے نیچے رات گزارنے کی اجازت دے دی۔ سامان کے انبار کے درمیان قندیل کے لیے جگہ بنا دی گئی۔ باقی سب مرد میدان تھے۔ رفتہ رفتہ باقی لوگ بھی کاروبار بند کر کے چلے گئے۔ صرف ایک آدمی بس کی صفائی ستھرائی کر رہا تھا۔ سہارا میں اس بس کے علاوہ اور کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ راج دیو نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، تمہیں سراتو یاد ہے؟ راؤ سکندر نے پوچھا۔ کیوں نہیں شر، راج دیو نے ہنس کر کہا اور خوب مسکرایا۔ ہو سکتا ہے یہی ہو، میرے ذہن میں آیا تھا صبح کو اسے تلاش کریں گے، مل گیا تو بڑے کام کا ثابت ہوگا۔ یقیناً میرے سامان میں جو ایک بڑا ہولڈر نظر آ رہا ہے، جانتے ہو اس میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ پرانے کپڑوں کے انبار، نقلی زیورات، سگریٹوں کے ڈبے۔ مجھے ماضی یاد آ گیا تھا اور میں نے مقامی لوگوں کے لیے یہ تحائف بھی ساتھ لے لیے تھے۔ ذہن میں یہ خیال بھی تھا ممکن ہے سہارا کی حالت کچھ بہتر ہو گئی ہو، لیکن مجھے تو کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ ہاں، ان آبادیوں کی طرف کون توجہ دیتا ہے؟ رات آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی تھی، پھر صبح کی روشنی نمودار ہو گئی۔ سب لوگ پرسکون تھے۔ صبح کے معمولات سے فارغ ہونے کے بعد آسانیاں تلاش کر ہی گئیں۔ اس کے بعد شیڈ سے سامان ہٹا کر ایک بڑے درخت کے نیچے انبار کر دیا گیا۔ بستی کے لوگ حیران نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ راؤ سکندر اور راج دیو دوسرے لوگوں کو وہیں ٹھہرے رہنے کی ہدایات کر کے سراتو کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ ماضی کا ایک نشان ان کے ذہن میں موجود تھا اور سہارا کے وہ تمام راستے دیکھتے ہوئے جا رہے تھے جنہیں وہ پہلے دیکھ چکے تھے، لیکن جہاں سے گزرتے یہ احساس ہوتا سہارا بالکل نہیں بدلا، یہاں تک کہ سراتو کا وہ جھونپڑا بھی اسی حالت میں اور اسی جگہ انہیں مل گیا جہاں پہلی بار وہ سراتو کے پاس آئے تھے۔ البتہ جھونپڑے کے باہر بے شمار ننگ دھڑنگ بچے کھیل رہے تھے اور ماحول میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں تھی۔ راؤ سکندر نے وہاں موجود کسی آدمی سے سراتو کے بارے میں پوچھا تو اس نے جھونپڑے کی طرف اشارہ کیا۔ راؤ سکندر بچوں کے درمیان سے گزرتا ہوا سراتو کی جھونپڑی پر پہنچ گیا۔ پہلی ہی آواز پہ جو شخص باہر نکلا وہ سراتو ہی تھا، حیرت انگیز طور پہ تندرست، توانا، پہلے سے کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوئی تھی اس میں۔
اور سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ اس نے ان دونوں کو پہچان لیا تھا اور فرط مسرت سے دیوانہ ہو گیا۔ صاحب آپ لوگ، آپ کا سرونٹ۔ صاحب شراتو پہچان لیا تم نے مجھے سراتو؟ راؤ سکندر نے کہا۔ کیوں نہیں پہچانتا سر، ہم آپ کا سرونٹ، اور جنگل میں پانی اور سر ہم بہت خوش۔ سراتو نے کہا۔ ہمیں بھی خوشی ہے کہ تم ہمیں مل گئے۔ ایڈونچر سر، جنگل کے اندر جائے گا سر؟ ہاں بھائی، تمہاری تلاش میں آئے تھے سر۔ شراتو آپ کا سرونٹ، سراتو نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھک کر کہا۔ اس کے مل جانے سے ان دونوں کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ راؤ سکندر نے کہا، سراتو فی الحال تو ہمیں کچھ لوگوں کے ساتھ تمہارے پاس جھونپڑے کے باہر جگہ چاہیے، اس کا بندوبست ہو جائے گا؟ سر، شراتو آپ کا سرونٹ، باقی لوگ کدھر ہے؟ سراتو نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، بلکہ اس کی زبان پہلے سے کچھ بگڑ ہی گئی تھی۔ راؤ سکندر نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی اور بولا، ہمیں کچھ اور لوگوں کی بھی ضرورت ہوگی، کیا تم کسی کو بلا سکتے ہو؟ کیوں نہیں سر، ابھی بلاتا، سراتو نے کہا اور دوڑتا ہوا ایک سمت چلا گیا۔ چند لمحات کے بعد وہ 3-4 آدمیوں کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گیا اور یہ لوگ انہیں لے کر چل پڑے۔ راستے میں راؤ نے سراتو سے پوچھا، وہ اس دوران کیا کرتا رہا؟ کچھ نہیں سر، ادھر محنت مزدوری نہیں ملتا، بس جو کام ملا کیا۔ یہ سب ہماری بیوی کے بھائی ہیں۔ اوہ، شادی کر لی تم نے؟ ہاں سر، اور کچھ کام نہیں تھا تو شادی کر لیا، سراتو نے جواب دیا اور دونوں ہنس پڑے۔ بچے ہیں تمہارے؟ ہاں سر۔ گڈ، کتنے ہیں؟ 14 سر، 14 سراتو نے کہا اور دونوں چلتے چلتے رک گئے۔ جھونپڑے کے باہر جو بچے کھیل رہے تھے وہ سب تمہارے تھے؟ یس سر، سراتو نے کہا اور راؤ سکندر چکرائی ہوئی نگاہوں سے راج دیو کو دیکھنے لگا۔ راج دیو نے خوب زبردست قہقہ لگایا، پھر اس نے کہا، یہ ہم سے زیادہ مصروف آدمی ہے راؤ، اس حساب سے ہم لوگ تو اب تک ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہے۔ دونوں نے ہی بلند قہقہ لگایا۔ پھر وہ واپس اس جگہ پہنچ گئے جہاں باقی لوگ موجود تھے۔ سراتو کا ان سے تعارف کرایا گیا اور سراتو کے ساتھ آنے والوں نے سارا سامان اٹھا لیا۔ سراتو انہیں اپنے ساتھ جھونپڑے پر لے آیا اور بہت خوش تھا۔ سیدھا سادہ مخلص دیہاتی بساط بھر سب کچھ کر رہا تھا۔ اس نے بہت سی سبزیاں لا دیں اور اس کی بیوی کھانا پکانے میں مصروف ہو گئی۔ بچوں کی فوج بھی کام پر لگا دی گئی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد راؤ سکندر نے پوچھا، سراتو، ابھی چند روز قبل ادھر سے کچھ اور لوگ تو جنگل میں داخل نہیں ہوئے، سفید چمڑی والے لوگ؟ یش سر، یش، دن ایک ہو گیا۔ وہ شکاری شاپ تھا، اس کے ساتھ وہ میم شاپ بھی تھا، شب انگریز مین تھا۔ شکاری شاپ نے گوانڈا بینک پر ایک گیڈا شکار کیا۔ ہم ان کو بولا ہم سرونٹ مانگتا تو وہ لوگ ریفیوز کیا اور بولا نو بلیک مین۔ تب ہم بھی اس سے بدلہ لیا۔ ہم ان کو نہیں بولا کہ نو جیپ کار ہارش کیا مطلب؟ شاپ آپ جنگل دیکھا، ادھر جیپ کار نہیں مانگتا، گورا کام آتا ہے۔ آئی مین ہارش اوہ، اور وہ لوگ جیپوں میں گئے ہیں، 2 جیپ کار سر، ایک فش کلاش والا۔ ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ 11 مین سر، 2 میم شاپ جوان والا، سراتو نے جواب دیا۔ سب لوگ سفید فارم تھے، شوفی شرٹ فارم۔ بات سراتو کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ مطلب یہ کہ انگلش مین؟ یس سر، سب انگلش مین، سراتو نے کہا اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ غزال، کرنل، پروفیسر غوری اور بھرت چندر دلچسپی سے سراتو کی باتیں سن رہے تھے۔ بھرت چندر نے کہا، اس کا مطلب ہے چارلس مارلیس کا کہنا درست تھا، گارسان نے اور لوگوں کو بھی بلوا لیا اور وہ صحیح راستے پر لگ گیا ہے۔ یقیناً سراتو، اس بار تو ہمیں گھوڑے درکار ہوں گے سب کے لیے۔ ہمارا شوشر ارینج کرے گا سر، نو پرابلم، بٹ ان کا کرایہ ادا کرے گا۔ شوری سر۔ یہ شوشر اصل میں سسر تھا، جو کافی غور کرنے سے سمجھ میں آیا۔ بہرحال سنسنی کا آغاز ہو گیا تھا اور یہ معلوم کر کے ان سب کے اعصاب میں تناؤ پیدا ہو گیا تھا کہ ایڈمنڈ گارسان ان سے آگے سفر کر رہا ہے۔ کرنل فیروز، پروفیسر غوری اور دوسرے لوگوں کے لیے سراتو کی شخصیت بہت دلچسپ تھی۔ اس کے گفتگو کے انداز پر سب کو ہنسی آتی تھی،
لیکن انہیں یہ اندازہ بھی ہو چکا تھا کہ وہ بڑا ہی کارآمد آدمی ہے۔ اس دور دراز اور اجنبی آبادی میں وہ چراغ کا جن ہی ثابت ہو رہا تھا اور ان کی ہر مشکل کا حل بن گیا تھا۔ اس کے خلوص کا اندازہ بھی سب کو ہو گیا۔ بیچارے نے اوقات بھر جو کچھ اس کے پاس تھا ان کے حوالے کر دیا، اپنی ہر آسائش ان کے لیے ترک کر دی۔ اس کے لاتعداد بچے رات کو احاطے کے ایک گوشے میں درخت کے نیچے سو جاتے تھے اور بیوی ان کی دیکھ بھال کرتی رہتی تھی۔ اس کے علاوہ عورت ہونے کی حیثیت سے وہ قندیل کی خصوصی خدمت گزاری بھی کر رہی تھی اور قندیل اس سے بہت گھلی ملی نظر آ رہی تھی۔ وہ بہت مختصر وقت میں سراتو کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ ایڈمنڈ گارسان کے بارے میں پتہ چل جانے کے بعد وہ سب پرجوش ہو گئے تھے، لیکن پھر اس سلسلے میں ایک میٹنگ ہوئی اور سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ پروفیسر غوری نے کہا، یہ معلوم ہونے کے بعد کہ گارسن پوری تیاریوں کے ساتھ ان جنگلات میں داخل ہو گیا ہے، ہمیں لگتا ہے محتاط ہونا پڑے گا۔ وہ مجرمانہ ذہنیت کا حامل ہے اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ میرے خیال میں ہمیں اسے آگے نکل جانے کا موقع دینا چاہیے تاکہ ہماری اس سے مٹ بھیڑ کے امکانات کم سے کم ہو جائیں۔ اس کے پاس جو کچھ ہے اس کا حصول ہمارے لیے ضروری نہیں۔ بھرت چندر نے پوچھا، قطعاً نہیں بھرت، میں اس نقشے سے سالہ سال دیکھ کر نہ سمجھ سکا تو اب اس سے کیا نتیجہ اخذ کر سکوں گا؟ ہاں، ایک اور خیال میرے ذہن میں پیدا ہوا ہے، راج دیو نے کہا۔ کیا؟ ہم نے فیصلہ کیا تھا اس ندی کو تلاش کریں گے جس سے ہم نے یہ چیزیں نکالی تھیں اور پھر اس کے بہاؤ کے مخالف سمت رخ کریں گے۔ اس سلسلے میں ایک اور خیال بھی ذہن میں آیا ہے، وہ یہ کہ ہماری نسبت ایڈمنڈ گارسن اس بارے میں زیادہ جان چکا ہے اور ہم خاموشی اور احتیاط سے اس کا تعاقب کریں تو ممکن ہے ہمیں آسانی ہو۔ خطرہ رہے گا، بھرت چندر نے کہا۔ یہ خطرہ تو مول لینا پڑے گا۔ میرا خیال ہے اس سے مختلف، راؤ سکندر نے کہا اور سب اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ بے شک گارسن اس نقشے کی مدد سے ہم سے کچھ زیادہ معلوم کر چکا ہے، لیکن جو کچھ ہم نے دیکھا ہے وہ اس نے نہیں دیکھا۔ یہ لاش ہمیں ندی سے ملی تھی اور خود بخود وہ اس ندی تک نہیں پہنچ سکی ہوگی، کہیں سے تو اس کے سفر کا آغاز ہوا ہوگا۔ ہمارے لیے وہ ندی زیادہ معاون ہے اور صحیح معنوں میں ہمارا نقشہ وہی ہے۔ اگر گارسن ان راستوں پر مل جائے تو دوسری بات ہے، ورنہ ہم اپنا راہی راستہ اختیار کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے، کرنل فیروز نے کہا۔ گویا اسے اپنے راستے جانے دیں، راج دیو نے پوچھا۔ ہاں، اگر براہ راست تصادم سے بچا جا سکے تو بہتر ہے، اور اگر ہمارے دستے یکجا ہو جائے تو پھر دیکھا جائے گا۔ بہتر یہی بات ہے، میرے خیال میں کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، راج دیو نے کہا۔ کسی بھی مسئلے میں ہمارے اعتراض کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے رہنما تم دونوں ہو، پروفیسر غوری نے کہا۔ گڈ، تو پھر کسی جلد بازی کی ضرورت نہیں، اطمینان سے تیاریاں کر کے سفر کریں گے۔ غیر ضروری چیزیں بھی مناسب نہیں۔ سراتو کے ساتھ گھوڑوں کے حصول کے لیے ایک شخص جائے، باقی لوگ یہاں آرام کریں۔ اس کے لیے میں خود کو پیش کرتا ہوں، کرنل فیروز نے کہا۔ شکریہ کرنل، یہ مناسب رہے گا، ویسے کم از کم ایک برتری ہمیں ضرور حاصل ہوگی، راؤ نے کہا۔ وہ کیا؟ اس جنگل کا کافی حصہ ہم نے دیکھا ہے۔ ابتدائی سفر میں جیپیں کارآمد ہو سکتی ہیں اور بلا شبہ اس طرح سفر کی رفتار تیز ہوگی، لیکن ایک مخصوص حصے تک پہنچنے کے بعد جیپیں آگے بڑھانا ان کے لیے مصیبت بن جائے گا اور اس کے بعد وہ پیدل ہو جائیں گے۔ جہاں تک جنگلات کے بارے میں میرا اندازہ ہے، کوئی ایسی تبدیلی ان میں نہ ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے جیپوں کا سفر جاری رکھا جا سکے۔ اس سلسلے میں سراتو بھی معاون ثابت ہوگا اور اس سے مزید معلومات حاصل کر لی جائیں گی۔ ہاں، جب یہ فیصلہ کر لیا ہم نے کہ ہم ابتدائی طور پر ہی ایڈمنڈ گارسن سے ٹکرانا نہیں ہے، تو پھر ہمیں اپنے طور پر یہ سفر جاری رکھنا چاہیے۔ اس بات پر سب متفق ہو گئے، راج دیو نے کہا۔ سراتو سے یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ ان لوگوں نے لاش کے سلسلے میں کیا کیا۔ آیا وہ لاش ان کے پاس ہی موجود ہے یا انہوں نے ضائع کر دی؟
یہ ساری باتیں فوری طور پر ممکن نہیں ہیں، لیکن رفتہ رفتہ ہمیں ان تمام چیزوں کے بارے میں معلوم ہو جائے گا، راؤ نے کہا۔ اس کے بعد اور کوئی ایسی بات نہ تھی جو کی جا سکے۔ انہوں نے بستی کی سیاحت کا پروگرام بنایا۔ سراتو بیچارہ مسلسل مصروف رہتا تھا۔ گھوڑوں کے سلسلے میں اس سے ابھی بات نہیں کی گئی تھی اور اس کی پیشکش ذہن میں تھی۔ ہو سکتا ہے اس کا سسر واقعی گھوڑوں کا مناسب بندوبست کر سکے۔ ویسے سراتو کی بات غلط نہیں ثابت ہوئی تھی۔ دوسرے ہی دن انہوں نے سراتو سے اس بارے میں بات کی تو اس نے کہا وہ ہر وقت اپنے سسر کے پاس جانے کے لیے تیار ہے، جو یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر رہتا ہے۔ کرنل فیروز کی پیشکش برقرار تھی، چنانچہ کرنل فیروز کو اختیارات دیے گئے کہ گھوڑوں کے حصول کے لیے جو کچھ بھی خرچ کرنا پڑے اس سے گریز نہ کیا جائے، اور کرنل فیروز سراتو کے ساتھ چلے گئے۔ سراتو کے بچے سب کے لیے باعث دلچسپی بنے ہوئے تھے۔ راج دیو اپنے کہنے کے مطابق اس بار کافی سامان اپنے ساتھ لایا تھا، اور اس نے اس سامان کا ایک بڑا حصہ نکال کر سراتو کی بیوی اور بچوں میں تقسیم کر دیا۔ سراتو کی بیوی پر سختہ طاری ہو گیا تھا اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کپڑوں کو دیکھنے لگی تھی جو اگر واقعی اس کی ملکیت بن جاتے تو شاید وہ بستی سوہارا کی سب سے امیر عورت ہو سکتی تھی، اور وہ بستی سوہارا کی سب سے امیر عورت ہو گئی تھی کیونکہ یہ تمام کپڑے اس کے حوالے کر دیے گئے تھے۔ راج دیو نے سراتو کی ضروریات محسوس کرتے ہوئے اس کی بیوی کو اور بھی بہت سی چیزیں دی تھیں، اور آج کے لیے یہ عورت قطعاً ناکارہ ہو گئی تھی۔ وہ بس کھوئے کھوئے انداز میں ایک گوشے میں بیٹھی ان اشیاء کو دیکھے جا رہی تھی، اور اس کیفیت سے وہ لوگ لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سراتو کے بچے خوشی سے اچھلتے کودتے پھر رہے تھے، حالانکہ ابھی ان میں سے کوئی کپڑا انہیں استعمال کے لیے نہیں ملا تھا۔ سراتو کی واپسی دوسرے دن ہوئی اور دوسرے دن وہ گھوڑوں سے لدا پدا آیا تھا۔ سب کے استعمال کے لیے گھوڑے موجود تھے، گو یہ بہت شاندار گھوڑے نہیں تھے لیکن پھر بھی جنگل سے پکڑے ہوئے تھے اور اچھے خاصے تھے۔ ان کے ساتھ ہی 2 خچر بھی لائے گئے تھے جو کرنل فیروز کا کارنامہ تھے۔ بلا شبہ اس سلسلے میں دوسرے لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی، لیکن کرنل فیروز نے بتایا کہ سراتو کے سسر کے پاس بڑے مضبوط قسم کے خچر موجود تھے، اور اسی نے یہ مشورہ بھی دیا کہ جنگل میں داخلے کے لیے خچروں پر سامان لادنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ سامان کا وزن خچر ہی صحیح طور پر اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سراتو کے سسر نے کچھ اور بھی کارروائیاں کی تھیں۔ مثلاً اس نے جڑی بوٹیوں کے ایسے مرہم دیے تھے جو جنگل کی فضا میں بڑے کارآمد ہو سکتے تھے۔ یہ مرہم چھوٹے موٹے زخموں پر کام کرتے تھے اور جنگلی کیڑوں کے کاٹے کے لیے بھی اکثیر تھے۔ سراتو نے بتایا اس کا سسر حکیم بھی ہے اور جڑی بوٹیوں سے بہترین علاج بھی کرتا ہے۔ غرض کے سراتو کی ذات ان کے لیے در حقیقت چراغ کے جن ہی کی سی حیثیت ثابت ہو رہی تھی۔ اس نے انہیں اتنی آسانیاں فراہم کر دیں جس کا اس دور دراز بستی میں تصور بھی ممکن نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سراتو کے اندر ایک اور کوئی تبدیلی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، لیکن کم از کم اس کے وسائل بڑھ گئے تھے اور یقینی طور پر تجربہ بھی، جبکہ اس وقت وہ ایک لاابالی سا نوجوان تھا جب یہ پہلی بار اس کے ساتھ سوہارا کے جنگلات میں داخل ہوئے تھے۔ جب یہ تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں تو اس کے بعد بستی سوہارا میں رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، سراتو نے دبی دبی زبان میں راج دیو سے یہ ضرور کہا تھا کہ جو کچھ اسے دیا گیا ہے وہ اس کے لیے ناقابل یقین ہے، اور جو کچھ تمہیں مزید دیا جائے گا سراتو، وہ بھی تمہارے لیے ناقابل یقین ہوگا۔ میں آپ کا سرونٹ، آپ کا خادم، بس اور کچھ نہیں، سراتو نے ممنونیت سے کہا۔ تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں اور اس کے بعد یہ لوگ ایک صبح سوہارا کے جنگلات کی جانب چل پڑے۔ ہر طرح کے بندوبست کر لیے گئے تھے۔ سراتو نے تو اس پر واقعی کمال کر دکھایا تھا۔ چنانچہ اس نے ایسی سبزیاں جو طویل عرصے تک چل سکتی تھیں اسٹور کر لی تھیں اور انہیں خچروں پر لاد لیا تھا، اور بھی ایسی بے شمار چیزیں جو راستے میں کام آ سکتی تھیں۔ اس بار یقیناً پہلے کی نسبت یہ سفر مؤثر اور شاندار تھا۔ گھوڑے بھی بظاہر دیکھنے میں خاص محسوس نہیں ہوتے تھے، لیکن
جب وہ جنگلات میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنی شان دکھانا شروع کر دی۔ آغاز وہیں سے کیا گیا تھا جہاں سے پہلی بار وہ سہارا کے جنگلات میں داخل ہوئے تھے۔ پروفیسر غوری، بھرت چندر، کرنل فیروز، غزال اور قندیل بہت خوش تھے۔ جنگل کی ایک ایک شے دیکھ کر ان کے چہرے پر حیرت کے نقوش بیدار ہو جاتے تھے۔ سراتو راجدیو اور راؤ سکندر کے ساتھ اپنے گھوڑوں پر سوار سفر کر رہا تھا، کبھی کبھی ان سے باتیں بھی کرتا جاتا تھا۔ گھوڑوں کو نہایت سست روی سے آگے بڑھایا جا رہا تھا، انہیں دوڑانے کی ضرورت نہیں پیش آ رہی تھی۔ راجدیو نے کہا، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی یہاں؟ کیوں سراتو، سہارا کی روایات وہی ہیں؟ نہیں سر، ان میں گریٹ چینج ہوا ہے، سراتو نے جواب دیا۔ اوہ، وہ کیا؟ سر، ابھی ادھر اور سہارا سے آگے اور بھی بہت سا بستی آباد ہو گیا۔ ادھر ڈاکو لوگ چھوٹا چھوٹا بستی میں ڈاکہ مار کے آسان لوگ کو نقصان پہنچاتا، بٹ گورنمنٹ آف انڈیا ادھر آرمی اٹیک کیا اور ڈاکو لوگ سے ڈھشوں ہوا، پھر ادھر بہت سا ڈاکو مارا گیا اور بہت سا گرفتار ہو گیا۔ تب آس پاس کا بستی والا خوش ہوا اور اس نے سہارا کے آگے اپنا نیا بستی بسایا۔ ادھر سر 20 اور 25 گھر پر بستی آباد ہے اور وہ لوگ ادھر کھیتی باڑی کرتا۔ بہت خوب، یہ تو واقعی ایک خوشگوار تبدیلی ہے۔ یہ بستیاں کتنے فاصلے تک پھیلی ہوئی ہیں؟ زیادہ دور نہیں گیا وہ لوگ، کیونکہ ادھر جانور لوگ خطرناک ہوتا۔ ابھی جب ڈاکو ان جنگل میں تھا تو جانوروں کو ختم کرتا، بٹ سر جب ڈاکو ختم ہوا تو ان جانوروں کا راج ہو گیا اور ادھر بہت جانور آ گیا۔ اوہ گڈ، ویری گڈ، اس کا مقصد ہے کہ شکار کے ذرائع وسیع ہو گئے۔ سر یہ جانور لوگ بستی والوں کو نقصان پہنچاتا، بٹ آس پاس ایمونیشن نہیں، اس لیے وہ نقصان اٹھاتا۔ راؤ سکندر کے چہرہ مسرت سے جگمگانے لگا۔ راجدیو نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور بولا، یہ تو تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ ہاں ہے تو خوشخبری، لیکن یہ انکشاف مزید احتیاط کی دعوت دیتا ہے۔ بے شک دوسروں کو اس سے آگاہ کرنا پڑے گا۔ جلد بازی کی ضرورت نہیں، دن کا سفر احتیاط سے کیا جائے، رات کو جب کیمپ لگائیں گے تو درندوں کے بارے میں احتیاط کر لیں گے، راؤ سکندر نے جواب دیا۔ پورا دن گھوڑوں کا سفر جاری رہا اور انہوں نے تقریباً 4 یا 5 میل کا سفر طے کیا، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ بہت ہی عمدگی سے یہ سفر کیا جا رہا تھا، تمام لوگوں کے چہروں پر سکون بکھرا ہوا تھا، البتہ کرنل فیروز کسی خاص کام میں مصروف تھے اور گھوڑے پر سفر کرتے ہوئے بھی ان کی نگاہیں ادھر ادھر بھٹکتی رہی تھیں۔ بعض اوقات وہ اپنا گھوڑا ان سے کچھ فاصلے پر بھی لے جاتے تھے۔ اس سلسلے میں جب پروفیسر غوری نے ان سے سوال کیا تو وہ ہنس کر بولے، بھائی ہر شخص اپنی اپنی کارکردگی دکھانے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ میں ان جیپوں کے نشانات تلاش کر رہا ہوں جو ادھر سے گزر گئی ہوں گی۔ اوہ دلچسپ بات ہے کرنل۔ ہاں، لیکن ابھی تک اس میں کوئی کامیابی نہیں حاصل ہو سکی۔ یہ زمین بلا شبہ ایسی ہے کہ اس پر کوئی نشان پڑنے کے بعد کئی دن تک رہ سکتا ہے، لیکن غالباً ہمارا دوست ایڈمنڈ گارسن ادھر سے نہیں گزرا ہے۔ جنگل میں داخل ہونے کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے، ویسے یہ درخت جس انداز میں اگے ہوئے ہیں ان کے درمیان سفر بہت آسان نہیں ہے اور جیپوں نے یقیناً ادھر کا رخ نہیں کیا ہوگا۔ کرنل فیروز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رات کے لیے کیمپنگ کی جگہ تلاش کر لی گئی اور اس کے بعد بہت عمدگی سے رات گزارنے کا بندوبست کیا گیا۔ اس دوران خاص طور سے قندیل پر نگاہ رکھی گئی تھی۔ وہ لوگ محسوس کر رہے تھے کہ قندیل ضرورت سے زیادہ حساس بشاش ہے۔ سبھی سے گفتگو کرتی رہی تھی اور جنگلوں کے بارے میں اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی کرتی رہی تھی۔ غزال کے سپرد چونکہ اس کی نگرانی مکمل طور سے کر دی گئی تھی، اس لیے وہ قندیل کے ساتھ ساتھ ہی رہا اور قندیل نے اس سے بھی اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ رات کے لیے خاص طور سے یہ بندوبست کرتے ہوئے راجدیو نے تمام لوگوں کو بتا دیا کہ سراتو کے کہنے کے مطابق ان جنگلات میں درندوں کا وجود پایا جاتا ہے اور ہر شام ہر لمحہ ہوشیار رہنا ہوگا۔ چنانچہ رات کے اس پہرے کا بخصوصی طور پر بندوبست کر دیا گیا۔ 2 شفٹوں میں
ڈیوٹیاں لگائی گئیں۔ پہلی شفٹ کی ڈیوٹی غزال اور پروفیسر غوری کی تھی۔ پروفیسر غوری نے اپنے ہاتھوں میں رائفل تھامی اور ہنستے ہوئے بولا، یہ رائفل میں صرف اس شرط پہ چلا سکتا ہوں کہ غزال میرے پیچھے رہے، اور جب رائفل سے مجھے دھکا لگے تو وہ مجھے گرنے سے بچا لے۔ اگر اس میں گھوڑا دبانے کی آسانی نہ ہوتی تو میں اسے کبھی اپنے ہاتھ میں نہ لیتا۔ ہاں، نشانے کی ذمہ داری نہیں لی جا سکتی، البتہ دھماکے سے جانور تو بھاگ ہی جائے گا۔ پروفیسر غوری کی اس بات پر سب لوگ ہنسنے لگے۔ غزال نے کہا، آپ فکر نہ کریں پروفیسر، میں ایک فوجی کا بیٹا ہوں۔ آپ بس رائفل سنبھالیے، میرے ساتھ ہوشیار رہیں، باقی سارے کام میں خود کر لوں گا۔ سراتو نے بھی اپنی خدمات پیش کی تھی، لیکن اسے دوسری شفٹ کے لیے منتقل کر دیا گیا۔ حالانکہ سراتو پہلے سفر میں ان کے لیے بہت زیادہ محتاط ثابت نہیں ہوا تھا، لیکن اس وقت اور اس وقت میں نمایاں فرق ہو چکا تھا۔ رات کا یہ حصہ بخیر و خوبی گزر گیا اور اس کے بعد انہوں نے سراتو اور بھرت چندر کو جگا دیا۔ ان لوگوں نے اپنی ڈیوٹیاں سنبھال لیں اور صبح ہو گئی۔ بالکل پکنک کا سا ماحول تھا۔ ناشتہ وغیرہ کیا گیا۔ اس کے بعد گھوڑوں کے سفر کا آغاز ہو گیا۔ قندیل کو گھوڑے کے سفر میں کوئی دقت پیش نہیں آئی تھی۔ وہ بہت خوش دلی سے یہ سفر کر رہے تھے۔ کئی بار اس نے راؤ سکندر اور دوسرے لوگوں سے گفتگو بھی کی، اس سفر سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ دوپہر گزری تو وہ چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں والے ایک جنگل میں پہنچ چکے تھے، جس کی دوسری جانب کچھ جھونپڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ جھونپڑیوں کے بائیں سمت اچھا خاصا سبزہ زار پھیلا ہوا تھا۔ یہ انسانی ہاتھوں کا کارنامہ تھا۔ دریائے گوانڈا یہاں سے کافی فاصلے پر نہیں تھا، اور اس سے ایک چھوٹی سی نہر کاٹ کر یہاں لائی گئی تھی جو اس علاقے کو سیراب کرتی تھی۔ ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ بستی کے پاس ہی قیام کر لیا جائے اور باقی سفر ملتوی کر دیا جائے۔ کسی نے اس بات پر اعتراض نہیں کیا، البتہ انہوں نے بستی سے تقریباً آدھے فرلانگ کے فاصلے پر اپنا کیمپ لگا لیا۔ بہت پرفضا جگہ تھی۔ بائیں سمت درختوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور تا حد نگاہ پھیلا ہوا تھا۔ جنوبی سمت سے اس طرف آئے تھے وہ، اور اب انہیں اسی سمت سفر کرنا تھا جدھر درختوں کا یہ سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ بستی داہنے ہاتھ کو تھی۔ یہاں سے وہ بستی کی کارروائیاں دیکھتے رہے۔ بستی والوں نے بھی ان اجنبی لوگوں کو دیکھ لیا تھا، چنانچہ کئی عورتوں اور بچوں کو اس طرف آتے ہوئے دیکھا گیا، اور دور ہی دور سے وہ ان لوگوں کو دیکھتے رہے۔ بستی والوں سے کوئی خاص بات معلوم نہیں کرنی تھی، چنانچہ انہوں نے بھی اس کی طرف توجہ نہیں دی، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں آس پاس اگی ہوئی تھیں۔ شام کے تقریباً 6 بج رہے تھے کہ راؤ سکندر نے 2 بوڑھے آدمیوں کو دیکھا جو ایک جھاڑی کے پاس خاموش بیٹھے ان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، جسموں پر برائے نام لباس تھے، اور وہ کچھ اس طرح خاموش بیٹھے تھے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ غالباً کھانے پینے کی کسی شے کی تلاش میں تھے۔ راؤ سکندر نے کھانے پینے کی کچھ اشیاء اپنے ساتھ لیں اور ان بوڑھوں کی جانب بڑھ گیا۔ راؤ سکندر کے قریب پہنچنے پر بھی وہ دونوں نہ چونکے تو راؤ نے ان سے کہا، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تب وہ پریشانی سے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے لگے۔ تب راؤ کو احساس ہوا وہ دونوں نابینا ہیں۔ عجیب پراسرار سی شکلیں تھیں۔ باہر طور راؤ سکندر نے کھانے کی اشیاء انہیں دیتے ہوئے کہا، یہ کھانے کی چیزیں ہیں، لو اور یہاں سے جاؤ۔ بوڑھوں نے ہاتھ نہیں بڑھائے۔ راؤ سکندر نے وہ اشیاء ان کے جسم پر رکھ دیں اور واپس پلٹ پڑا۔ اسے کوئی خاص احساس نہیں ہوا تھا، لیکن ابھی وہ زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ دفعتاً ہی اس نے اپنے دائیں ہاتھ پہ سیاہ رنگ کا ایک عظیم الجثہ ریچھ دیکھا جو کسی درخت کے عقب سے نمودار ہوا تھا۔ ریچھ نے راؤ سکندر کو دیکھ لیا تھا۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں آ رہا تھا، چلتے چلتے رک جاتا اور زمین پر کچھ سونگھنے لگتا۔ راؤ نے دور ہی سے اس کا نشانہ لیا اور چند لمحات اسی طرح خاموشی سے گزر گئے۔ پھر دفعتاً ریچھ کے انداز میں تیزی پیدا ہوئی اور وہ وحشیانہ انداز میں خوخاتا ہوا راؤ کی طرف دوڑ پڑا۔ راؤ نے اس پر فائر کر دیا، مگر یوں لگتا تھا جیسے ریچھ پر کوئی اثر نہ ہوا ہو۔ وہ اپنے بھیانک دانت کچکچاتا ہوا راؤ پر حملہ آور ہوا۔ راؤ نے اس کے حملے سے بچنے کے لیے ایک سمت چھلانگ لگائی۔ ریچھ اپنے ہی زور میں آگے نکل گیا۔
चंद ही सेकंड के बाद वो पलटा, मगर इतनी देर में राव उसका सही निशाना बांध चुका था। उसकी राइफल ने दूसरी गोली निकाली और वहशी रीछ जमीन पर ढेर हो गया। फायरिंग की वो आवाजें सुनते ही दूसरी जानिब एकदम सब लोग होशियार हो गए और राइफल्स लेकर उस तरफ दौड़ पड़े, लेकिन रीछ मर चुका था। राजदेव उसके करीब पहुंचा, उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तो गोया तुमने अपना काम शुरू कर दिया, बड़ा ही शानदार रीछ है। मैं तुम्हें इस नए सफर में बल्कि नई मुहिम में पहले शिकार की मुबारकबाद देता हूँ। राव ने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से रीछ को देखता रहा। राज फिर बोला, क्या बात है, खामोश क्यों हो? नहीं, कोई खास बात नहीं। इस शिकार से कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। राव सिकंदर ने मुस्कुराते हुए कहा। कर्नल फिरोज और गजाल ने भी राव को मुबारकबाद दी। राव ने बूढ़ों के बारे में कुछ बताने के लिए इधर उधर गर्दन घुमाई, लेकिन फिर चौंक पड़ा। अब वो दोनों बूढ़े वहाँ मौजूद न थे और खाने पीने की जो अशियाँ उन्हें दी गई थी वो उसी तरह पड़ी हुई थी। अरे, वो कहाँ गए? राव के मुंह से निकला। कौन? दो बूढ़े आदमी इस जगह बैठे थे, राव ने कहा, और सब उसके इशारे की सिमत देखने लगे। बूढ़ों का दूर दूर तक पता नहीं था, गालिबन रीछ को देखकर भाग गए थे। राव उन्हें बूढ़ों के बारे में बताने लगा। बस्ती के लोग होंगे, इसमें परेशानी की क्या बात है? भरत ने कहा। वो कुछ अजीब से थे, या फिर मुमकिन है मेरा वहम हो। राव ने बात खत्म कर दी। वो बस्ती के करीब थे और थोड़े फासले पर जिंदगी रवां दवा थी, लेकिन रीछ के तजर्बे ने ये बात वादे कर दी कि ये जगह महफूज नहीं है और यहाँ भी पूरी एहतियात रखनी है। चुनाचा पहरे का बंदोबस्त कर दिया गया। फिर सब लोग खाने पीने से फारिग होकर खुशगपियाँ करने लगे। प्रोफेसर गौरी ने कहा, मेरे लिए ये सब कुछ बहुत अजीब है। आज तक कदीम ज़ुबानों और कदीम अशिया का तजिया करते हुए बेशुमार दास्तानों में पढ़ा, लेकिन मैं खुद को कभी इन दास्तानों का कोई किरदार नहीं समझ सका। राजदेव की ज़बानी राव सिकंदर की ज़िंदगी के बहुत से शिकार के वाक़यात सुने थे। ये अंदाज़ा नहीं था कि कभी इन्हें शिकार करते हुए भी देखूंगा। लेकिन राव जी, आपको इन दरिंदों से दुश्मनी कब और क्यों हुई? भरत चंद्र ने पूछा। दरिंदों से दुश्मनी तो होनी ही चाहिए भरत जी, राव ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसे रात गुजर गई। दूसरे दिन भी आगे का सफ़र शुरू हो गया। आज के सफ़र में कोई काबिल ज़िक्र वाक़या नहीं पेश आया। हाँ, शाम को बादलों का रंग देखकर राजदेव और राव सिकंदर मुतफक्कर हो गए। दोनों ने एक दूसरे के चेहरे देखे और राव बोला, बादल छा रहे हैं देव। मैं भी देख रहा हूँ। ये तो ख़तरनाक बात हो गई। तुम्हें वो हौलनाक सैलाब याद है? हाँ, राज ने गहरी सांस लेकर कहा। मेरे ख्याल में इलाका भी वही है। अब क्या किया जाए? बादलों का रंग देखते हैं, इसके बाद आगे बढ़ने का फैसला करेंगे। वैसे अगर सूरत हाल ख़तरनाक हो गई तो वापसी ही मुनासिब रहेगी, ख्वाह कहीं रुक कर इंतज़ार करना पड़े। दूसरे लोगों को इस खतरे से आगाह नहीं किया गया था, लेकिन आगे का सफ़र मुलतवी कर दिया गया। बादल गहरे होते जा रहे थे। कैंप लगा दिए गए। राव और राज मुतफक्कर थे। राव किसी काम से कंदील की झोलदारी में दाखिल हुआ तो ये देखकर चौंक पड़ा कि कंदील लकड़ी के वो टुकड़े लिए बैठी थी। उसका चेहरा ठीक था, लेकिन वो कुछ खोई खोई सी थी। राव सिकंदर को देखकर वो बुझे बुझे अंदाज में बोली, नहीं, तशवीश बेकार है, कुछ नहीं होगा। किस सिलसिले में कंदील? राव ने कहा। कंदील चौंक पड़ी। मुझसे कुछ कहा डैडी? कौन सी तफ्तीश की बात कर रही हो? तशवीश? कंदील ने सवालिया नजरों से राव को देखा और राव गहरी नजरों से उसे देखने लगा। फिर बोला, तुम्हारी तबीयत ठीक है कंदील? हाँ जी डैडी, बिल्कुल ठीक, अच्छा लग रहा है। शहरों में रहते रहते तो दिल उकता गया था। यहाँ इन जंगलों की आबो हवा बहुत अच्छी है। कंदील का खोया खोयापन अचानक दुरुस्त हो गया। चलो बाहर चलो। गजाल कहाँ है? मैं ठीक हूँ डैडी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। तुम अभी कह रही थी कि तशवीश बेकार है, कुछ नहीं होगा। मैं कह रही थी, शायद मैंने गलत सुना होगा। आओ फिर बाहर चलें, राव ने कहा और कंदील राव के साथ बाहर निकल आई। उसने लकड़ी के टुकड़ों को संभाल कर रख लिया। राव ने बाहर कदम रखा
जो चंद पानी के कतरे उसके बदन पर पड़े और इसका दिल थर्रा उठा। दूर आसमान पर बिजली चमक रही थी। सामने ही गजाल नजर आ गया। उसने मसरूर लहजे में कहा, अंकल बारिश होने वाली है। हाँ, तुम कंदील को संभालो। ये अकेली बैठी थी, राव ने कहा और तेज तेज कदमों से चलता हुआ राजदेव के पास पहुंच गया, जो सरातू से बातें कर रहा था। सरातू कह रहा था, नो शर्ट डोंट वरी, बारिश नहीं पड़ेगा। मगर तुम ये कैसे कह सकते हो सरातू? आसमान बादलों से लदा खड़ा है और बूंदें आने लगी हैं। उधर बिजली भी चमक रही है, राजदेव ने कहा। लेकिन सरातू के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। आपको पहला वाला बारिश याद आता सर? ये बारिश नहीं होएगा सर, आपको ठीक बोलता सर। कैसे ठीक बोल सकते हो तुम? राव ने झल्लाए हुए अंदाज में कहा। सर, उस टाइम हम ना तजर्बाकार था, बट अब जानता कौन सा बारिश होएगा कौन सा नहीं होएगा। सर डोंट वरी, सरातू ने कहा और राव सिकंदर राजदेव की तरफ देखने लगा। मैं भी इसी सिलसिले में परेशान हूँ। क्या सरातू की बात पर यकीन किया जा सकता है? कैसे यकीन किया जा सकता है राजदेव? तो फिर क्या किया जाए? बेहतर है चारों तरफ का जायजा लिया जाए। हमें कहाँ पनाह मिल सकती है? सर, सरातू बिल्कुल ठीक बोलता, बारिश नहीं होएगा, सरातू ने फिर कहा। और राजदेव और राव सिकंदर गर्दन हिलाने लगे। फिर उन्होंने कहा, ठीक है सरातू, लेकिन इसके बावजूद तुम जरा जल्दी जल्दी ऐसी जगहों की तलाश करो जहां अगर बारिश हो जाए तो हम पनाह ले सकें। सर ओके, सरातू ने कहा और वहां से आगे बढ़ गया। राजदेव राव सिकंदर न जाने कब तक बादलों के रंग देखते रहे। बूंदाबांदी मुसलसल हो रही थी और बाकी लोग जंगल की इस बारिश से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। ये लोग भी उस बारिश से लुत्फ अंदोज होते अगर उन्हें एक हौलनाक तजर्बा ना हुआ होता। लेकिन सरातू ये बात जिस एतमाद से कह रहा था वो भी काबिल गौर थी। हो सकता है ऐसा ही हो। दिल में यही दुआएं मांग भी रहे थे वो दोनों कि तेज बारिश ना हो, वरना सारा किया धरा चौपट हो जाएगा। वैसे इनसे ज़्यादा खतरनाक आगे जाने वालों को था, यानी एडमंड गारसान और उसके साथियों को, क्योंकि वो इस बारिश की हौलनाकी से वाकिफ भी नहीं थे। लेकिन सरातू का कहना दुरुस्त हुआ। आधी रात इसी बूंदाबांदी में गुजरी और इसके बाद आसमान पर तारे निकल आए। उन लोगों ने सुकून की सांस ली। वाकई सरातू का कहना ही दुरुस्त हुआ था। उसके अलावा राव सिकंदर को कंदील के अल्फाज भी याद थे और उसका मवाजना वो इन अल्फाज से कर रहा था जिनमें कंदील ने इसके एक शिकारी दोस्त की मौत की पेशनगोई की थी। कंदील की इस वक्त की कैफियत कम अज कम उस जैसी ही थी जैसी उस वक्त थी जब वो लकड़ी के टुकड़ों से खेल रही थी। राजदेव और राव सिकंदर ने दूसरों को बताए बगैर रात को जागने की ड्यूटी अपने सुपुर्द ले ली थी। लेकिन इनके दिल में असल खतरा बारिश का था, जो सुबह होते होते बिल्कुल ही टल गया और सुबह का सूरज भी काफ़ी चमकदार था। चुनांचा उन लोगों ने इत्मीनान भरे अंदाज में आगे के सफ़र का आगाज़ कर दिया। घोड़े तेज़ रफ्तारी से नहीं दौड़ाए जा रहे थे और एक तरह से तफरीहात की कैफियत ही बरकरार रखी गई थी। कंदील इस सिलसिले में काफ़ी दिलचस्पी ले रही थी और गजाल का साथ उसके लिए बहुत दिलकशी का बाइस था, जिसका एहसास सभी को हो रहा था। वैसे लकड़ी के टुकड़े इसने अपनी जान के साथ लगा कर रखे हुए थे और इन्हें हमेशा अपने सीने के साथ रखती थी। सफ़र का ये दिन दोपहर को 2:30 बजे तक पुरसुकून रहा। दोपहर के खाने के बाद उन्होंने एक जगह मुंतखब की और इस दौरान इत्तेफाक ही था कि उन्हें कोई बस्ती ना कोई दरिंदा नजर आया। लेकिन आगे कुछ आसार मिल रहे थे, कोई आबादी ज़रूर मौजूद है। 2:30 बजे के बाद राव सिकंदर ने राइफल संभाली और एतराफ़ का जायज़ा लेने लगा। राजदेव भी मुस्कुराता हुआ उसके पास पहुंच गया और फिर कर्नल फिरोज भी अपनी राइफल संभाले करीब आ गया।